बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अहमद सत्तर कुरैशी अपने AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारा प्रोग्राम होता है आपके सामने, जिसका उन्वान है आपके सामने। तो आपके सामने में हम लाते हैं बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच। तो आज का प्रोग्राम बड़ा इंतहाई अहम प्रोग्राम है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, और पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हंगामा आराई और मार कुटाई हुई, उसके पीछे क्या बड़ी सच्चाई थी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन जो है वो उसकी फ़ौजी ताकत नेटो से बढ़ चुकी है, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी और बिलखुसूस G7 कंट्रीज़ जो हैं इसकी वजह से परेशान हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इंतखाबी अमल में इस्तेमाल में शफाफियत और तमाम आइनी तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत जारी कर दी है। इसके बाद दूसरी और तीसरी चौथी खबर जो है वो मौजूदा हालात के हवाले से, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट का लिबादा ओढ़कर जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस सूबा सिंध के शहर कराची के साथ खेल खेल रही है, वो भी एक बड़ी खबर है कि कराची को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ज़रिए खंडर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये सारी खबर और इनका सब का जोड़ और इन सब के पीछे क्या मामलात हैं, आइए इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारी तमाम जो है प्रोग्राम पर वक्त मिलते रहें, और हमारा न्यूज़ का भी बुलेटिन आता है वो भी आप देख सकें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को मिसमार किया जा रहा है। 30-30 साल पुराना इलाक़ा, 40-40 साल पुराने आबाद लोग, कारोबार से वाबस्ता, लेकिन उनको जनाब अली बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, और सिंध हुकूमत भी इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्यों? वैसे तो सिंध हुकूमत और मरकज़ के अंदर टकराव है, लेकिन यहाँ सिंध हुकूमत ने भी खामोशी अख्तियार की हुई है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लानिंग का हिस्सा है। और उसकी मैं सबूत इस बात का देता हूँ कि एक ग्रिड स्टेशन जो कराची में ग्रिड स्टेशन बनाया हुआ है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार देके तोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कराची का रोड में प्लान बन चुका है नाजरीन, और उस पर अमल दरामद कराने के लिए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वज़ीर आज़म के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामलात को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर इतना अचानक ज़ोर क्यों, सारे मामलात क्यों, कि इसके पीछे भी वो क़ुव्वतें कार फरमा हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करवाकर और इलेक्शन के रिज़ल्ट को रद्द-ओ-बदल किया। ये वही लाबी इमरान नियाज़ी साहब के पीछे है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब इमरान नियाज़ी साहब को हुकूमत दी गई तो उस वक्त कई चीज़ें ऐसी थी कि जिसके ज़रिए जो है आलम इस दुनिया के अंदर, और बिलखुसूस इस्लामी ब्लॉक को सबूताश करने के लिए एक ऐसे आदमी का इंतखाब करना था जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं हो। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में जो एक बात ख़ास तौर से मैंने सोशल मीडिया पे सुनी और कही जा रही है, वो मैं आपके गोश गुजार करने की कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इमरान नियाज़ी साहब ने हुकूमत संभालने से पहले ये कहा था कि मैं आपको रुलाऊंगा, मैं आपको तड़पाऊंगा, मैं आपको सताऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा। मैं सोची समझी स्कीम और प्लानिंग के तहत खेला गया, और जिसके पीछे जो अवामिल कार फरमा थे उस पर मैं रोशनी डाल के फिर बड़ी खबर की तरफ आता हूँ। इमरान नियाज़ी को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर जिस मंसूबे के तहत हुकूमत में लाया गया, उसके 4-5 नुकात थे, और उसमें सबसे अहम नुक्ता ये था कि पाकिस्तान की तालीम को
بالخصوص پاکستان کے جو ہنر یافتہ طبقہ ہے اس کو سبوتاش کرنا ہے، تو اس کے لیے جو حکومت نے پلان بنایا وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ جناب علی پیسے بانٹو، اسکول بند، کرونا کے چکر میں ساری تعلیم ختم۔ ایک دوسرا سب سے بڑا اہم نقطہ جو تھا وہ قادیانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یعنی قادیانیوں کو جگہ تو پہلے ہی ملی ہوئی تھی پاکستان میں، اب ان کو آسانیاں پیدا کرانا اس حکومت کی ذمہ داری تھی، جس پر یہ تیزی سے کار فرمائے، پہلے دن سے کار فرمائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا، اس کے لیے رائے ہموار کی جا رہی ہیں اور مسلسل اس میں تک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی اور اہم خبر جو تھی وہ یہ تھی جناب علی کہ چائنا اور ترکی سے پاکستان کو دور کرنا، لیکن ترکی سے تو ابھی تک دور نہیں ہوا ہے پاکستان، لیکن چائنا اور پاکستان کے رشتے کے اندر دراڑ ڈال دی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا سی پیک کا جو کام تھا وہ اب اس تیز روی سے نہیں چل رہا ہے، اب کچھ کام چائنا نے ایران کے ساتھ بھی شروع کر دیا ہے، تو یہ ایک دراڑ پڑتی جا رہی ہے، اس کو بڑا کرنا یہی ان لوگوں کی سازش کا ایک حصہ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک سیکولر ملک بنانا، جس کے لیے عمران نیازی صاحب نے نعرہ دیا کہ ہم مدینے کی ریاست کا تصور دیں گے، لیکن جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، وہ سارے اس کے برعکس ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، تو ہم بڑی خبر کے پیچھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری گورکھ دھندا ہوا جو ہمارے ملک کے اندر کارروائی ہوئی، اسمبلی کے اندر یہ سلسلہ ہوا۔ اب اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ رائی مار کٹائی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا عوامل کار فرما ہے۔ دیکھیں، ایک طرف چائنا جو ہے وہ سپر پاور بن گیا ہے، میرے حساب سے بن چکا ہے، کیونکہ اس کی طاقت جو ہے نیٹو کی طاقت سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کو اس سے دور کرنا ہے، پاکستان کو اس سے دور کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا اور پاکستان دونوں مل کر کوئی ایک دنیا کے اندر ایک نیا جو ہے نا رول لے کر آ جائیں، جیسے کہ امریکہ ورلڈ آرڈر لے کے آنا چاہتا تھا۔ تو اس کے لیے چائنا اور پاکستان کی دوری۔ اچھا، اب اسمبلی کے اندر جو گیم کھیلا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، میں بار بار اس کو کہاں جوڑ رہا ہوں، ایک طرف ری الیکشن کے لیے الیکٹرانک نظام کو جو بڑھانا، G7 کنٹریز چائنا کی وجہ سے خائف، امریکہ چائنا کی وجہ سے خائف کہ چائنا سپر پاور بن گیا ہے، اعلان نہیں ہوا ہے تو بات علیحدہ، لیکن چائنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، ہر لحاظ سے، اکنامیکلی بھی، اور اگر آپ اس کو دیتے عسکری قوت کے حوالے سے تو بھی۔ تو اب پاکستان اس کا دوست تھا، ان کو دور کرنے کے لیے یہ سارے سلسلے کیے گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے پیچھے محرکات یہ ہے کہ جناب علی کسی بھی طرح سے پاکستان کے اندر جو ٹوٹی پوٹی جمہوریت چل رہی ہے اس کو پھر ریل کیا جائے، نیازی صاحب کو صدارتی انتخاب کرا کے ان کو صدر بنا دیا جائے، اور ان سے یہ سارے جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ پایہ تکمیل تک لائی جائیں، کیونکہ جب نیازی صاحب کے پاس فل پاورز ہوں گے تو چائنا سے دوری ہو جائے گی۔ یہ ہے امریکی یہودی ایجنڈا جس کی تکمیل کے لیے نیازی صاحب کو حکومت دی گئی تھی۔ اچھا، پھر جو ورلڈ آرگنائزیشن کا پروگرام ہے، کیونکہ کراچی ایک قدیم شہر ہے، اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، تو وہ وہاں پر اس کو کراچی کی اس پرانی حالت کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں، اور کراچی کو اس کے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو کے اندر، امریکہ کے اندر بہت سارے پرانے علاقے ہیں جن کو انہوں نے اصل حالت میں برقرار رکھا ہوا ہے، تو کراچی کو اس کے اصل شیپ میں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یو کے کراچی سے ان کو بڑی انسیت ہے، بڑی وابستگی ہے، بڑے معاملات ہیں۔ کراچی جو ہے ایک ایجوکیٹڈ لوگوں کا ایک شہر رہا ہے، اور یہاں سے بڑے بڑے نامور شخصیات، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر ایسے بڑے بڑے AQ خان کا بھی کراچی سے ہی تعلق ایک طرح سے ہے، اور دیگر بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے چیزیں پاکستان کے لوگوں کو دی ہیں، علم و ہنر سب کچھ کراچی سے ہی دیا گیا ہے، جو کہ کراچی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ سارے محرکات مل کے جناب علی قومی اسمبلی کے اندر یہ ڈرامہ رچایا گیا، اس میں حکومت خود بھی شامل ہے، اور اس کے اندر حکومت نے اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ سارا گیم کھیلا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اب آپ یہ سمجھ جائیے۔ جنہوں نے حکومت بنوائی، جنہوں نے حکومت دلوائی، اور جو اب اصل طاقت میں رہنا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر بھی، ان کا مل کر یہ پلان ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل نہ ہو، پاکستان اسٹیبل نہ ہو، پاکستان کی اکنامی اسٹیبل نہ ہو، پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، اور
پلان تو یہ تھا کہ اس ہنگامے کے دوران اسمبلی کے اندر لڑائی اور بار کٹائی اس حد تک بڑھے کیونکہ اسپیکر صاحب انتظار کرتے رہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اسپیکر صاحب انتظار کرتے رہے کہ ہنگامہ بڑھ جائے. جیسے ادھر کیا نام ہے جاوید چودھری انتظار کرتے رہے کہ فردوس عاشق ایوان اور مندو خیل آپس میں لڑ جائیں, گفتم گفتہ ہو جائے, مار کٹا ہو جائے, اور وہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھتے رہیں اور ریٹنگ بڑھاتے رہیں. تو یہ بھی حکومت نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ کیا یہاں پر بھی کہ اسپیکر صاحب اس وقت تک جو ہے وہ خاموش رہے جب تک کوئی ہاتھا پائی نہیں ہو جائے, جب تک کوئی مار کٹائی نہیں ہو جائے. بلکہ پلان تو یہ تھا کہ 2-4 جو ہے نا وہ جانیں اس میں چلی جائیں تاکہ ایک اس کو وہ بنا کر ایشو بنا کر اسمبلی کو بھی ڈیزولو کیا جائے, صدارتی نظام لایا جائے. کیونکہ ماشاءاللہ تو آئے گا نہیں, کیونکہ عمران نیازی صاحب کے پیچھے جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں, جو طاقتیں قوتیں کام کر رہی ہیں, وہ کسی بھی صورت میں فوج کو دوبارہ اقتدار میں آنے نہیں دینا چاہتی. اسی وجہ سے یہ معاملات اب تک رکے ہوئے ہیں, ورنہ فوج نے ڈیسیژن لے لیا تھا اور کافی حد تک یہ حکومت ختم ہو چکی تھی 2 سال کے اندر ہی. لیکن کیونکہ جو وہ بڑی طاقتیں بڑی قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ جناب علی فوج دوبارہ اقتدار کے اندر آئے, اس لیے نیازی صاحب کو جو ہے انہوں نے اپنا مہرہ بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کے ذریعے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کو نکالا جا رہا ہے. ہر جو ایونٹ آتا ہے اسلامک اس پر جو ہے لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, تیزی سے ایونٹ آنے سے پہلے جو ہے وہ کرونا بڑھ جاتا ہے, اس کے بعد کرونا غائب ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ایونٹ آنے پر جو بازار ہوتے ہیں, جو کیا نام ہے شاپنگ مالز ہوتے ہیں, اس میں کرونا نہیں جاتا ہے, صرف مساجد میں آتا ہے. یہی ان بڑی قوتوں نے سلسلہ سعودی عرب میں اور حج کے مقامات کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ جہاں مساجد ہیں, پوری دنیا میں دیکھ لیں مساجد کے اندر کرونا آتا ہے, صحیح ہے. اور ملیشیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, مساجد نہیں جا سکتے, پابندی ہے. شاپنگ مال میں جا سکتے ہیں, مساجد میں کرونا آتا ہے. اسی طرح سعودی عرب کے اندر جو آپ نے سلسلہ دیکھا, وہاں جناب علی اب انہوں نے ایک نئی, جو میں نے کل بھی پروگرام میں بات کی تھی, خواتین کو بھی حج کرنے کی اجازت دے دی گئی. شرعی مسئلہ ہے لیکن جناب علی وہ سلسلہ ہے. تو یہ ہنگامہ آرائی جو اصل میں ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اندر, یہ حکومت کی اپنی سازش تھی, پلاننگ تھی کہ اس کے ذریعے کسی بھی طرح سے کوئی ایسا سلسلہ کر دیا جائے کہ اب ایک نیا قانون بنا دیا جائے, اور ان لوگوں کو جن کے اوپر حکومت نے نیب کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے, FIA کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے, اور کرپشن کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے, بد امنی کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے, چاہے خود کچھ بھی کرتے رہیں, ان کا کتا جو ہے وہ ٹومی ہے, دوسرے کا کتا کتا ہے. تو یہ کتوں کے پالنے والے لوگ, کتوں کے ساتھ رہنے والے لوگ, یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان سرخرو ہوں اور یہ آگے بڑھے. ابھی تو چائنا سے دوری کے جو معاملات شروع ہوئے ہیں, اب اس کے بعد ترکی اور ملیشیا سے تو پہلے ہی کر چکے ہیں, وہاں سمٹ کانفرنس میں نہ جا کر یہ دوسرے اسلامی ممالک سے بھی دور ان کو کیا جائے گا آہستہ آہستہ. UAE پورے ان سے دور ہو چکا ہے, عرب امارات دور ہو چکا ہے, سعودی عرب تو خود جو ہے وہ نیٹو کا پاورز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اب پاکستان کو تنہا کر کے اس کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا ہے. اصل سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہو جائے تاکہ پھر وہ پورے اسلامی دنیا کے اوپر قابض ہو جائے. لیکن بیچ میں سے چین جب نکل کر سپر پاور بنا تو ان کو اب مزید خدشہ لاحق ہو گیا, اس لیے اب وہ پاکستان کو بھی اپنے کنٹرول میں اپنے ساتھ ملا کے رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ایک جو ہے مصنوعی طور پر پاکستان کو اکنامی کو بوسٹ کرنے کے لیے در پردہ سپورٹ کی گئی, اور یہ سارے معاملات اور محرکات ہوئے. ناظرین, آج کی ہماری سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ جناب علی چین سپر پاور بن چکا ہے, اور G7 کنٹریز جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں کیونکہ انہیں بھی چین سے خطرہ ہے, اور چین کی اکنامی بہت مضبوط ہے, اور اس سے G7 کنٹریز پہ بھی اثر پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت نے جو اپنا خواب دیکھا تھا کہ عوام کو رلائیں گے, تو وہ سپریم کورٹ کے ذریعے عوام کو رلا رہی ہے, اور سارے احکامات سپریم کورٹ کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ موجودہ سربراہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک اور جو ہے شرعی طور پر بھی غیر مناسب جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, کیونکہ اس نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق حلف پوری طریقے سے نہیں اٹھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا پروگرام بہت اہم تھا, اس کو آپ پسند بھی فرمائیں گے اور اپنی فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.